अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। अगस्त 7, प्यारी अज़रा, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी साथी और मेरी अकलौती बहन अज़रा, अस्सलाम वालेकुम। आज कई महीनों के बाद तुमसे मुखातिब हूँ। ख़त में मुखातिब लिखना कुछ अजीब सा मालूम होता है, मगर मुझको तो ख़त लिखते हुए ऐसा ही महसूस होता है जैसे मैं तुमसे तुम्हारे सामने बैठकर अपने दिल की तमाम बातें कर रही हूँ, जिस तरह के बचपन से करती आई हूँ। और वैसे भी अब दुनिया में तुम ही हो, मेरा वाहिद रिश्ता हो। माँ बाप तो कब के साथ छोड़ के, और अब अरफान भी। यहाँ तक लिखकर अरफान के नाम पर पहुंचकर सबा ने कलम हाथ से रुक दिया। इसकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई थी। खत पर गिरते इसके आंसुओं ने कई अल्फाज मिटा दिए। इसने खत और कलम साइड टेबल पर रख दिए और बिस्तर पर लेटकर छत को घूरने लगी। वो और अज़रा अपने वालिदैन की दो ही औलादें थी। अज़रा इससे चंद साल बड़ी थी। इन दोनों में बेहद दोस्ती थी, इतनी कि एक दूसरे के होते हुए इनको कभी किसी और सहेली की ज़रूरत तक महसूस न हुई। वो मुतवस्सित तबके के लोग थे और 18 साल के होते ही अज़रा की शादी तय कर दी गई। वो ब्याह कर दूसरे शहर चली गई। सबा को इसके जाने के बाद इसकी कमी बेहद हद गुजरा करती थी। वो कॉलेज तो जाती थी, मगर घर आने के बाद घर इसको काट खाने को दौड़ता। घर में अब्बा और अम्मी तो ज़रूर थे, मगर वो जो एक लम्हे की रोज़ रवादार अज़रा की गोशो गुजार करती थी, वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया था। अज़रा का ससुराल दूसरे शहर में था। वो मायके में बहुत कम आती थी। वैसे भी शादी और फिर बच्चों की पैदाइश के बाद इसको तो इतना वक्त ना मिलता कि वो सबा को इतना ज़्यादा याद कर सकती। मगर सबा को तो जैसे अज़रा के जाने ने बेकरार कर दिया था। इस मसले का किस कदर हल इसने निकाल लिया। फ़ोन पर तो इतनी लंबी बातें ना हो सकती थी। अम्मी अब्बा भी अज़रा से बातें करने के मुंतज़िर होते थे। आधे से ज़्यादा टाइम वो फ़ोन लिए रखती थी। वो अज़रा को ख़त लिखने लगी, लंबे लंबे ख़त, जिसमें इसकी सुबह उठने से लेकर सोने तक के तमाम मसरूफियात होती थी। वो कितने बजे सोकर उठी, नाश्ते में क्या खाया, आज कौन से कपड़े पहने, घर में कौन आया कौन गया, वगैरह वगैरह। अज़रा इसके ख़त गौर से पढ़ती भी थी या नहीं, जवाब इतनी तफसील से देती या नहीं। रफ्ता रफ्ता सबा को इस बात से भी कोई मतलब ना रहा। बस इसको तो जैसे नशा सा हो गया था ख़त लिखने का और लिखते ही चले जाने का। इस तरह कई साल गुजर गए। अज़रा के कई बच्चे हो गए। वो मुकम्मल तौर पर अपने शोहर और बच्चों में गुम हो गई। अपनी अकलौती छोटी बहन से इसके दिलचस्पी बुराई नाम रह गई, मगर सबा ने इसको ख़त लिखना ना छोड़ा। क्या मालूम अब अज़रा के इसके ख़त तफसील से पढ़ती भी थी या नहीं। ऐसे ही एक दिन सबा के लिए अरफान का रिश्ता आ गया। अरफान एक खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का था। कोई ख़ास तो काम तो करता नहीं था, मगर दुनिया में बिल्कुल अकेला था। सबा के वालिदैन को इसको ये खूबी बहुत पसंद आई, क्योंकि इनका कोई बेटा तो था नहीं। बजाय इसके कि सबा शादी होकर इनको अकेला करके चली जाती। अरफान शादी के बाद इनके साथ रहने लगा था। जिंदगी फिर इस डिग्री पर चलने लगी। सबा ने लेटे लेटे गर्दन मोड़कर साइड टेबल पर रखी अरफान की तस्वीर पर नजर डाली। इसकी आंखें फिर आंसुओं से भर गई। चंद महीने हुए अरफान इसका साथ छोड़ गया था हमेशा के लिए। यहाँ माँ बाप दुनिया छोड़ गए और फिर कुछ सालों बाद अरफान, हालांकि इसकी उम्र कुछ इतनी ज़्यादा ना थी, मुश्किल 45 या 48 साल, वो 20 सालों से साथ थे। 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी, मगर इनकी कोई औलाद ना हो सकी। सबा को बच्चों का बेहद शौक था, मगर अरफान ने कभी किसी खास ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। ना जाने क्यों 20 सालों में सबा को कभी इसका रवैया समझ ना आ सका। अजीब पुरस्कार अंदाज रहा इसका हमेशा, खास कर आखिर के 7-8 सालों में। रातों को अक्सर देर से घर आना, अक्सर खाना खाने से इनकार कर देना और फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करना। आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके सबा को अक्सर शक होता कि कहीं किसी दूसरी औरत का मामला तो नहीं है, मगर वो कभी अरफान से इस मुताल्लिक बात करने की हिम्मत ना कर सकी, क्योंकि अरफान बहुत बदमिजाज साबित हुआ था, काफ़ी सख्त गिर और बदतमीज़। जब तक सबा के वालिदैन हयात थे तब तक तो इसने कुछ भरम कायम रखा, मगर जब वो दुनिया छोड़ गए, खासकर सबा के वालिद, फिर तो इसने वो रंग दिखाए कि बस। मगर इसकी तमाम बदतमीज़ी के बावजूद सबा इसको बर्दाश्त करने पर मजबूर रही, क्योंकि एक तो वो अकेली थी, बिल्कुल ले देकर एक बड़ी बहन थी, मगर बहुत दूर, और फिर अपने ही घर में बार में बुरी तरह उलझी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि वो औलाद से महरूम थी, और इसकी वजह सबा थी। मुख्तलिफ टेस्टों से ये बात साबित थी कि सबा औलाद पैदा करने के काबिल ना थी। शायद यही वजह थी कि अरफान का रवैया दिन ब दिन इससे ख़राब ही होता गया, और आखिर के दिनों में तो इनके दरमियान बातचीत तक न होने के बराबर रह गई थी। अरफान शादी के शुरू में जो थोड़ा बहुत कारोबार करता था, आहिस्ता आहिस्ता इसने वो भी छोड़ दिया।
صبا کے ہاتھ پر تو اس نے 20 سالوں میں شاید ہی کچھ رکھا ہو، وہ بہت ہی سست تھا۔ وہ تو یہ 2 منزلہ مکان صبا کے نام تھا۔ دراصل نام تو دونوں بہنوں کے تھا، مگر چونکہ عذرا اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور اس کا شوہر بھی بہت مالدار اور اچھا انسان تھا، اس لیے اس نے صبا کے حالات اور عرفان کا رویہ دیکھتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو کر اپنا حصہ بھی صبا کے نام لگا دیا تھا۔ تو اس طرح اس گھر کے ایک حصے میں وہ اور عرفان رہائش پذیر تھے، جبکہ اوپر کی منزل کرائے پر اٹھائی ہوئی تھی، جس کے کرائے سے اس کا اور عرفان کا آرام سے گزارا ہو رہا تھا۔ مگر پھر ایک دن اچانک عرفان یہ دنیا چھوڑ گیا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ صبا کی تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ عرفان کے جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ وہ جیسا بھی تھا کم سے کم موجود تو تھا، بے شک ان کے درمیان بات چیت نہ ہوتی تھی، مگر اس کے گھر میں ہونے کے احساس سے اس کو بے خوف نیند تو آ جاتی تھی۔ نیند نہ جانے کیا کچھ سوچتے یاد کرتے آخرکار اس کو نیند نے آ لیا اور وہ بے خبر سو گئی۔ صبح وہ دیر تک پڑی سوتی رہی، جلدی اٹھ کر بھی اس نے کیا کرنا تھا، سارا گھر اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا، کوئی تنہائی تھی۔ گھر کے مختلف کام نپٹاتے اس کو تھوڑی ہی دیر لگی۔ اس کو اچانک اس ادھورے خط کا خیال آیا تو وہ جلدی سے قلم اٹھا کر ادھورا خط لے کر بیٹھ گئی۔ جلدی رات کے لکھے پر نظر جڑائی۔ میری پیاری دوست، میری ساتھی، ماں باپ تو کب کے ساتھ چھوڑ گئے اور اب عرفان، یہاں تک کہ اپنے لکھے پر پہنچ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے نیلے بال پوائنٹ سے خط لکھا تھا، ابھی بھی وہی پین تھا تھامے مزید لکھنے کا ارادہ کرنے بیٹھی تھی، مگر عرفان کے آگے تیز سرخ لکھائی سے عجیب و غریب تحریر لکھی تھی۔ عرفان کا یہی انجام ہونا تھا، کاش یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پاتا۔ صبا سکتے کے عالم میں خطہ میں بیٹھی رہ گئی۔ اس نے دوبارہ اس تحریر کو پڑھا۔ کون آخر کون؟ گھر میں تو اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں، اور پھر یہ تحریر انسانی تو نہیں لگ رہی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے خط کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ اگست 20۔ پیاری عذرا، میری پیاری جان سے عزیز بہن، بعد اسلام کے عرض ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں جس طرح تم نے پل پل میرا ساتھ دیا، دن رات فون پر میری خیریت دریافت کرتی رہی، ایسا لگتا تھا جیسے تم مجھ سے کوسوں دور نہیں بلکہ میرے پاس ہو۔ اب میں رات کو بالکل خوفزدہ نہیں ہوتی۔ نیند تو بے شک مشکل سے آتی ہے، مگر آ جاتی ہے۔ تم درست کہتی تھی، وہ تحریر میری غلط فہمی ہی تھی۔ مسلسل تنہائی نے مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا، مگر یہ اکیلا پن تو اب میری قسمت میں ہے۔ کاش خدا نے مجھے اولاد دی ہوتی تو یہ اکیلا پن نہ ہوتا۔ تمہاری بہن صبا۔ خط مکمل کر کے اس نے کاغذ کو طے کیا اور اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ صبح پوسٹ کر دوں گی، یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ حسب معمول صبا، تمہارا یوں تنہا رہنا بالکل مناسب نہیں۔ عذرا کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ یہ پراسرار تحریر محض ذہنی اختراع ہے، تم فوراً میرے پاس چلی آؤ۔ اس طرح ڈر کر تو تم سچ مچ پاگل ہو جاؤ گی۔ صبا نے کروٹ بدل لی۔ عذرا اس کے لیے سچ مچ پریشان تھی، مگر صبا کسی صورت اس گھر کے شفٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عذرا کے گھر میں عذرا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے 3 نوجوان بچے، ساس اور ایک عدد دیور بھی موجود تھے۔ صبا سالوں بعد اس کے گھر جا کر بھی چند دنوں میں اکتا جاتی تھی۔ کافی دیر انہی سوچوں میں گم رہنے کے بعد نہ جانے کب نیند نے اسے آ لیا۔ صبح اپنے معمول کے کام نپٹانے کے بعد اس کو خط کا خیال آیا۔ لفافے میں ڈالنے سے پہلے کچھ سوچ کر اس نے خط کھولا اور اس پر نظر دوڑانے لگی، مگر یہ کیا؟ وہ بری طرح ڈر گئی۔ وہی سرخ لکھائی، وہی بڑے بڑے بھیانک حروف، اس کی لکھی آخری لائن کے بعد جہاں صبا نے خط ختم کیا تھا، خدا نے مجھ کو اولاد دی ہوتی تو آج یہ اکیلا پن نہ ہوتا۔ اس کے آگے لکھا تھا، خدا نے اولاد دی ہے۔ خوف سے صبا کا دل بیٹھنے لگا۔ خط اس کے ہاتھ میں بری طرح لرز رہا تھا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح بڑبڑانے لگی، کچھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت بھیانک۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر کی منزل پر چلی آئی جہاں اس کے کرایہ دار رہتے تھے۔ سمیہ سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، مگر وہ زیادہ اس کے گھر نہ جاتی تھی کیونکہ عرفان خود بے شک گھر سے باہر رہتا تھا، مگر وہ صبا کا کہیں آنا جانا بالکل پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ گھر میں اگر کوئی ملنے والی آ جاتی تو وہ بھی اس کا منہ بن جاتا تھا۔ اس لیے رفتہ رفتہ صبا نے کہیں آنا جانا بالکل کم کر دیا تھا۔ سمیہ اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بہت دیر سمیہ کے پاس بیٹھ کر سچ مچ اس کا دھیان بٹ گیا۔ کئی دن گزر گئے، ان عجیب و غریب تحریروں سے صبا کا دھیان ہٹ گیا، بلکہ اس نے کوشش کر کے ان سے اپنا دھیان ہٹا لیا۔ مگر پھر ایک دن صبح سے تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی بار بار آ جا رہی تھی۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، مگر رات ہوتے ہی اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ اوپر سے سمیہ بھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ صبا نے ٹی وی لگا کر لیا، مگر اچانک بجلی چلی گئی
او میرے خدا، اب کیا کروں؟ اس کو عذرا کا خیال آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پراسرار تحریریں یاد آ گئیں۔ نہیں، اس نے خط لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے، بجلی زور سے کڑکی تو اس کی نظر فریم میں سجی اپنی اور عرفان کی تصویر پر نظر جم گئی۔ اس نے بڑھ کر تصویر اٹھا لی، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ کہاں چلے گئے ہو تم؟ وہ عرفان کی تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نہ جانے کیسے تھوڑی دیر کو وہ سب کچھ بھول گئی، سب کچھ۔ بجلی بہت زور سے کڑکی تو جیسے وہ دنیا میں واپس لوٹ آئی، اور پھر اچانک اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویر پر گہرے سرخ رنگ کے چھینٹے آ گرے عین بجلی کی آواز کے ساتھ۔ کون ہے؟ صبا نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چارجنگ لائٹ کی مدھم روشنی میں کمرہ بہت پراسرار بلکہ بھیانک لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے اس نے دوبارہ پکارا، کون ہے؟ آخر کون ہو تم؟ اچانک ایک سسکی کمرے میں گونج گئی۔ صبا کو لگا خوف سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کمرے کی ہلکی آسمانی دیوار جو اس وقت ملگجی اندھیرے میں ڈراؤنی لگ رہی تھی، اس پر آہستہ آہستہ الفاظ ابھرنے لگے۔ صبا نے اپنی چیخیں روکنے کو دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے۔ ایک ساز۔ صبا کیا ہوا ہے تمہیں؟ سمیہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا طبیعت خراب ہے؟ کچھ نہیں صبا، اس نے اسے آنکھیں چرا لی۔ آؤ اندر تو آؤ۔ سمیہ جیسے سانس روکے وہ ساری کہانی سن رہی تھی۔ کئی جگہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تم کتنی خوفناک باتیں کر رہی ہو صبا؟ سمیہ کے منہ سے نکلا۔ اب تم بھی ان کو میرا وہم مت کر دینا۔ اس کا ایک ایک لفظ بلکہ سچ ہے، صبا نے روکھے پن سے کہا۔ تو پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو جیسے ختم ہو گئی ہے، صبا نے جواب دیا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، نہیں تو میں ڈر ڈر کر مر جاؤں گی۔ کسی رات میرا بھی عرفان کی طرح ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ عرفان کے نام اور اس کے ہارٹ فیل کے ذکر پر جیسے ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے اور سمیہ نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ صبا، یہ سارے واقعات عرفان بھائی کی ڈیتھ کے بعد شروع ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے کبھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اس گھر میں پیدا ہوئی، پلی بڑی، یہیں شادی ہوئی، کبھی پیرانارمل حرکت کو محسوس نہیں کیا، صبا نے کھوئے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ صبا، کہیں ان واقعات کے ساتھ عرفان بھائی کا کوئی تعلق تو نہیں جڑا ہوا؟ عرفان؟ ہاں، وہ عرفان ہی تھا۔ اس کا شوہر کتنا پریشان لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جیسے جیسے نچڑ گیا تھا، رنگت بری طرح زرد ہو گئی تھی۔ اتنا زرد تو وہ اس وقت بھی نہیں لگ رہا تھا جب اسے دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں ویران کھنڈر لگ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھا، کہاں بھٹک رہا تھا، کتنی ویران اور ڈراؤنی جگہ تھی۔ اچانک اس کی آنکھیں صبا کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور ان میں ایک التجا بھر آئی۔ اس نے جیسے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا، مگر عین اسی وقت صبا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ یہ خواب اس قدر الجھا ہوا، آج دوسری مرتبہ وہ یہ خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعات کیا کم تھے جو یہ خواب اس کو سکون تباہ کرنے آ گئے ہیں۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 3:30۔ صبا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میں اس کہانی کا کوئی لازمی کردار ہوں، اس نے خود کلامی کی۔ اس کا انجام شاید میرے ہی ذریعے سے ہونا ہے۔ عرفان کا یہی انجام ہونا تھا۔ کاش یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پاتا۔ صبا ان واقعات کے ساتھ عرفان بھائی کا کوئی تعلق تو نہیں جڑا؟ اسی طرح کے کئی جملے اس کے کانوں میں گونجتے رہے تھے۔ سوچ سوچ کے اس کا سر پھٹنے والا ہو جاتا۔ کوئی سرا ہاتھ میں آ کر نہیں دے رہا تھا۔ صبا یہی تھی اپنے گھر میں، ابھی اسے یہیں رہنا تھا، چاہے وہ کتنی بھی خوفزدہ ہو، چاہے خوف سے اس کی جان ہی نہ نکل جائے۔ اسے اس کہانی کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ عذرا کے گھر جانے کا ارادہ اس نے ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ وہاں جانا فضول تھا۔ جس چیز نے اس کو منتخب کیا تھا وہ عذرا کے گھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ سمیہ بھی اس کی ہم خیال ہو گئی تھی۔ صبا کو سب سے زیادہ اس خیال نے کرب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ عرفان کی روح بے چین ہے۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ بار بار ایک جیسے تواتر سے آتے ہوئے خوابوں سے اس کو یقین ہو چکا تھا کہ عرفان مرنے کے بعد تکلیف میں ہے، شاید اس کی روح کو عذاب۔ صبا کے دل کو سخت تکلیف پہنچ گئی۔ کیا کروں میرے خدا؟ اس نے الماری کے سارے کپڑے نکال کر زمین پر ڈھیر کر دیے، دروازے کھول کر ان کا سارا سامان نیچے الٹ دیا، مختلف پین، کارڈز، گھڑیاں، رسیدیں اور جانے کیا کیا الا عرفان کے انتقال کے چند مہینے بعد جب اس کے اوزان بحال ہوئے تھے، تب بھی اس نے گھر کی تمام الماریاں صفائی کی نیت سے دوبارہ سیٹ کی تھی اور کوئی مشکوک چیز برآمد نہیں ہوئی تھی، مگر آج اس پر جیسے دیوانگی طاری تھی۔ آخر کوئی نشان، کوئی ثبوت تو ہوگا جس سے کوئی صراحت آ جائے۔ وہ ایک ایک کپڑا جھاڑ کر رکھنے لگی، کتابوں کا ایک ایک صفحہ چھان مارا، مگر
کیا کروں؟ وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اچانک ٹھک سے کوئی چیز جیسے اڑ کر اس کے سامنے آ گری۔ صبا بے اختیار اچھل گئی۔ میرے خدا، اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس بند اسٹور میں ہوا کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ایسی میں الماری کے اوپر رکھی، بلکہ شاید پھینکی گئی کسی چیز کا اچانک نیچے آ کر گرنا اتفاق بالکل بھی نہیں تھا۔ صبا نے ڈرتے ہاتھ سے ڈبہ اٹھا لیا۔ گتے کا بنا ہوا وہ چھوٹا سا کسی گھڑی کا خالی ڈبہ تھا۔ صبا بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شکریہ، اس نے آواز بلند کہا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ صبا صوفے پر پڑی ایک ٹک چھت کو گور رہی تھی۔ تو یہ وجہ تھی عرفان کے آخری سالوں کے رویے کی؟ صبا نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ یہ وجہ تھی جو وہ پوری رات گھر سے باہر رہتا تھا، فون پر لمبی لمبی باتیں کرتا تھا، اس سے مزید دور ہو گیا تھا۔ صبا کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ اس کے دل کو شدید چوٹ پہنچی تھی۔ صبح کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کوئی گہرا راز کھلنے کو ہے، مگر کیا؟ ڈبے کے اندر ایک مڑا توڑا کاغذ بری طرح ٹھونسا گیا تھا۔ صبا نے اس کو کھینچ کر باہر نکالا تو اس کے ساتھ ایک تصویر بھی نیچے گر گئی۔ صبا نے جھک کر تصویریں اٹھا لی تو توقع کے عین مطابق وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ کاغذ کو سیدھا کیا۔ وہ ایک دستاویز تھی، ایک نکاح نامہ، عرفان کی دوسری شادی کا نکاح نامہ۔ وہ گمسم بیٹھی اس پر نظریں دوڑاتی رہی۔ نکاح نامے پر 7 سال قبل کی تاریخ تھی۔ حیرت انگیز طور پر شادی خانے میں عرفان نے لکھوایا تھا کہ یہ اس کی دوسری شادی ہے، یعنی وہ لڑکی جانتی تھی کہ عرفان کی پہلی بیوی موجود ہے، اور صبا عرفان کے ساتھ 20 سال گزارنے کے بعد بھی اس کی موت کے بعد اس کی حقیقت سے واقف ہوئی تھی کہ عرفان کی زندگی میں کوئی اور عورت بھی موجود تھی۔ نہ جانے کیوں عرفان کے ساتھ رہتے ہوئے صبا کو کبھی یہ احساس نہ ہو سکا کہ اس کو عرفان سے محبت ہے، شدید محبت۔ عرفان کے تلخ رویے نے اس کو کبھی اعتراف ہی نہ کرنے دیا، اپنے آپ سے بھی نہیں، مگر شاید یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ صبا نے اپنے آپ سے کہا، انسان اپنے جیون ساتھی پر سب سے زیادہ حق سمجھنے لگتا ہے، شاید اسے اپنی جاگیر۔ صبا نے تصویر پر دوبارہ نظر ڈالی۔ وہ ایک بے حد حسین لڑکی کی تصویر تھی۔ صبا خود بھی بہت پیاری تھی، اس عمر میں بھی غضب ڈھاتی تھی، مگر یہ تصویر والی لڑکی، صبا نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ گورا رنگ، سبز آنکھیں، وہ مسکرا رہی تھی، اس کے گالوں میں گہرے ڈمپل پڑ رہے تھے۔ شاید اس کے حسن کی وجہ سے عرفان نے مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ صبا نے خود کو جیسے تسلی دی، مگر کیا کسی بھی عورت کے حسن کی وجہ سے بے وفائی جائز ہو سکتی ہے؟ صبا نے خود سے سوال کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے چیخ کر پکارا۔ عرفان مر چکا ہے، اس نے 2 شادیاں کی ہوں یا 10، میرا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ مجھے اذیت دے کر تمہیں کیا ملا؟ جواب دو۔ صبا ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، مگر آج کوئی جواب نہیں آیا۔ آ جاؤ سمیہ۔ صبا نے دروازہ کھول کر سمیہ کو راستہ دیا۔ تم نے چیک کیا؟ کچھ پتہ چلا؟ سمیہ نے جوشیلے انداز میں سوال کیا۔ اس اندھیری راہ کے سفر میں سمیہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ صبا کے پست مردہ چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیا ہوا صبا؟ خیر تو ہے؟ کچھ نہیں۔ صبا کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ سمیہ کے کندھے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ تو یہ بات ہے؟ صبا کے منہ سے پوری تفصیل جاننے کے بعد اس کے منہ سے نکلا، سچ بتاؤ، مجھے کسی ایسی ہی بات کا شک تھا۔ یہ مرد بھی نہ سارے ایک ہی جیسے۔ باتوں کے درمیان میں اس نے ڈبہ کھول لیا۔ یہ لڑکی تو، یہ تو تصویر پر نظر ڈالتے ہی وہ بری طرح اچھل گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ صبا کو جھٹکا لگا۔ اچھی طرح، یہ میرے ساتھ کالج میں ہوتی تھی، جونیئر تھی کافی، مگر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ مجھے یاد ہے آج تک۔ او، صبا کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ ہاں، غریب تھی بیچاری، بہت سنتے تھے اس کو۔ سمیہ پر کڑی مل جانے پر جوش سوار ہو گیا تھا۔ وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہی بیٹی تھی اپنی ماں کی، شاید اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بچپن میں ہی۔ صبح میں نے اس کا گھر بھی دیکھا تھا، ایک بار میرے ذہن میں ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ رہنے دو، صبح بھڑک گئی، کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ مگر کیوں نہیں، ابھی سارا بھید تو باقی ہے، صرف ایک سرا ہی ہاتھ آیا ہے۔ سمیہ بزد رہی، لیکن وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کیا بتاؤں گی اس عورت کو کہ میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی ہوں اور مجھے ایک نام نادیدہ مخلوق تنگ کر رہی ہے؟ صبا نے بیزاری سے کہا۔
اسی نادیدہ مخلوق سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے، شاید اس کے گھر جا کر کچھ پتہ چلے۔ نہیں سمیہ، میرا دل نہیں مانتا، میں اس عورت کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کیا نام ہے اس کا؟ رباب۔ سمیہ اور صبا کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، دونوں کسی خیال کے تحت بری طرح چونک گئی۔ صبا، رباب ایک ساز کا نام بھی ہوتا ہے نا؟ ہاں، سوچ میں ڈوبی صبا کے منہ سے نکلا۔ اور اس بدرو نے تمہیں یہ بتایا تھا نا کہ وہ ایک ساز ہے، تو اس کا مطلب ہے رباب بھی اس دنیا میں نہیں رہی، بلکہ شاید تم کو تنگ بھی اسی کی روح نے کیا ہے۔ سمیہ کڑیاں ملا رہی تھی۔ چلو سمیہ، صبا کھڑی ہو گئی، اس کے گھر چلتے ہیں، تم کو راستہ یاد ہے نا؟ کافی دیر تنگ گلیوں میں بھٹک کر دونوں آخرکار منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ ایک مختصر سا گھر جس پر غربت اور بدحالی جیسے ٹپک رہی تھی۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد ایک درمیانی عمر کی خاتون نے دروازہ کھول دیا۔ ہاں بھئی، کسی سے ملنا ہے؟ جی ہم، وہ رباب کے دوست ہیں، میرا مطلب ہے کالج کی۔ وہ ہے یہیں رہتی تھی نا؟ بہت پہلے، سمیہ نے اٹکتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ سارے راستے ذہن میں ترتیب دیتی آئی تھی کہ کیا کہنا ہے۔ صبا کے تو پورے راستے سے ہونٹ جیسے سل گئے تھے، وہ نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ چشمے کی اوٹ سے وہ عورت ان دونوں کو نہ جانے کیوں گھور رہی تھی۔ دفع ہو گئی ہے وہ بہت سال پہلے، نہ جانے کہاں۔ سمیہ کے بے رغبت تقریر کے جواب میں یہ جملہ اگل کر وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ ارے ایک منٹ آنٹی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ صبا اور سمیہ بری طرح بوکھلا گئی۔ جو تم نے سنا وہی کہہ رہی ہوں، اور اگر تم اس بے غیرت کی سہیلیاں ہو تو تم بھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی۔ آنٹی پلیز، اتنی دیر میں پہلی مرتبہ صبا کے منہ سے نکلا، ہمیں اندر آنے دیں، صرف 10 منٹ کے لیے، ہماری چند باتوں کے جواب دے دیں، پھر ہم دفع ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ صبا کے لہجے میں اتنا کرٹ تھا کہ وہ خشک مزاج عورت ٹھٹک گئی۔ ٹھیک ہے، مگر صرف 10 منٹ۔ مختصر کمرے کے ایک کونے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، وہ دونوں اس پر بیٹھ گئی۔ ایک کونے میں 2-3 پرانے اسٹائل کے لوہے کے صندوق ایک دوسرے کے اوپر دھرے ہوئے تھے، جن پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ صبا اور سمیہ کا جائزہ چند سیکنڈ میں ہی مکمل ہو گیا۔ یہاں کرائے پر رہتی تھی دونوں ماں بیٹیاں۔ سالہ سال سے ماں بیچاری تو بہت شریف اور سادہ تھی، مگر رباب، اف خدا کی پناہ! اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بیچاری ماں نے رات بھر سلائیاں کر کے بیٹی کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، جوان ہوئی تو قیامت کی حسین نکلی۔ اور پھر کیا قیامت مچائی اس نے! وہ اور اس قدر ناگوار انداز میں سب بتا رہی تھی جیسے کل کی بات ہو۔ اتنی منت سماجت کے ماں نے کہا، اگر نوکری کرنا ہے تو کسی اسکول میں کر لے، مگر نہ بابا، اسکول کی نوکری میں وہ رنگ رلیاں کہاں منائی جا سکتی تھی۔ نہ جانے کس آفس میں کچھ مہینے نوکری کی اور نہ جانے کسی کو پکڑ کر لائی کہ میرا شوہر ہے۔ لو بلا، ایسے کیا راستے میں پڑے مل جاتے ہیں کیا شوہر؟ اس نے منہ بگاڑ کر کہا۔ صبا گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ایسی ہوتی ہیں دوسری شادیاں؟ نہ ماں شریک ہوئی، نہ ہی کوئی محلے دار، سب کو یقین تھا جھوٹ بول رہی ہے۔ اور پھر ایک دن توبہ توبہ، اس نے اپنے گال پیٹے، پاؤں بھی بھاری ہو گیا اس کا۔ صبا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی اور اعتراض اٹھاتا یا نہیں، میں تو یہ کھلی بے حیائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تو دن رات دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ یا تو شوہر کو ساتھ رکھو یا یہ مکان خالی کر دو۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ صبا اور سمیہ منہ کھولے یہ رام کتھا سن رہے تھے۔ بھلا ایسا کہیں دیکھا ہے کہ شوہر صرف کبھی کبھار رات کی تاریکی میں ملنے آئے اور منہ اندھیرے واپس چلا جائے؟ جب میں نے زیادہ ہی شور مچایا تو ایک دن ایسی غائب ہوئی کہ آج تک نہیں لوٹی۔ ماں غریب رات تک کر مر گئی۔ اور صبا اور سمیہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، ہاں، پہلی مرتبہ دجال نما عورت کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ آخر کے دونوں میں سخت بیمار پڑ گئی تھی۔ کام کاج کیا خاک کرتی، ہر وقت بیٹی کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی۔ میں نے تو 1-1.5 سال سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، 2 وقت کا کھانا بھی میں ہی دی جاتی تھی، کفن دفن تک محلے والوں نے مل کر کیا تھا۔ خدا دشمن کو بھی ایسی اولاد نہ دے۔ کب ہوا رباب کی والدہ کا انتقال؟ سمیہ نے پوچھا۔ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے۔ ارے ہاں، 7 اگست کو۔ اگست کی 7 تاریخ کو بیچاری ہر غم سے چھٹکارا پا گئی، خدا اس کی مغفرت فرمائے، آمین، صرف سمیہ کے منہ سے نکلا۔ صبا تو خلاؤ میں نہ جانے کیا تک رہی تھی۔ ایک دن اس کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ 7 اگست کو رباب کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کانوں میں کوئی مسلسل یہ 2 جملے دہرا رہا تھا۔ صبا، تم کو اچھی طرح سے یاد ہے وہ 7 اگست کی تاریخ ہی تھی؟ سمیہ نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل پکا۔
صبا نے کسی خیال سے چونک کر جواب دیا، تو اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنے دنوں سے جو نادیدہ مخلوق تمہیں ستا رہی ہے وہ رباب نہیں، سمیہ کی آواز پر پرجوش ہو گئی، بلکہ وہ اس کی امی کی روح ہے۔ 7 اگست کو ان کا انتقال ہوا اور 7 اگست کی رات کو انہوں نے تمہارے خط میں وہ لائن لکھی تھی۔ ہاں لیکن پھر رباب وہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی ماں سے اتنے عرصے سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ اس عورت کے مطابق وہ تو ماں بھی بننے والی تھی۔ صبا کے انداز میں الجھن تھی۔ اگر ہم تمام معاملات پر دوبارہ نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ عرفان بھائی نے رباب سے اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے اور رباب ان کا آج بھی انتظار کر رہی ہے۔ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ عرفان بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ سمیہ لیکن رباب کی ماں سے تو خود رباب کا برسوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تو اس کی روح مرنے کے بعد مجھے کیوں ستا رہی ہے؟ سمیہ نے آہستہ سے کہا، ابھی بھی کوئی راز ہے جس پہ پردہ پڑا ہوا ہے جو اٹھنا باقی ہے۔ صبا نے جواب دیا، اس کے آگے پڑا چائے کا کپ کب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ صبا، اس آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ عرفان کہاں ہو تم؟ کیوں بھٹک رہے ہو؟ صبا سو رہی تھی، خواب دیکھ رہی تھی، مگر اس گہری نیند میں اس کو اچھی طرح معلوم تھا، یاد تھا کہ عرفان مر چکا ہے اور یہ محض خواب نہیں ہے۔ اس کی روح نے صبا سے رابطہ کیا ہے، وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کیا؟ عرفان، خدا کے لیے آج بتاؤ تم کس مشکل میں ہو؟ تم کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرفان نے اپنی ویران آنکھیں صبا پر گاڑ دی۔ کتنا قرب تھا اس کے چہرے پر۔ صبا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے خشک ہونٹوں سے بامشکل نکلا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا عرفان، میں نے معاف کر دیا، وہ مسلسل بڑھا رہی تھی۔ صبا نے میز پر پین اور لیٹر پیڈ رکھا تھا۔ ساری گھر کی لائٹیں پہلے سے آف تھی، صرف صبا کا کمرہ روشن تھا۔ سمیہ کو جب سے اس نے رات والا خواب سنایا تو دونوں پھر الجھ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا صبا، عرفان بھائی اتنی مشکل میں کیوں ہیں؟ وہ دوسری شادی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے؟ سمیہ، جب میں اس طرح کا خواب دیکھتی ہوں تو سمجھو آدھی مر جاتی ہوں۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کسی عرفان کی مشکل کا حل نکال کر نجات دلا دوں۔ صبا، آج ہم خود اس روح کو بلاتے ہیں۔ کیا؟ صبا اچھل گئی۔ ہاں صبا، اور کیا کریں؟ ان سوالوں کا جواب صرف وہی دے سکتی ہے۔ اس گور دھندے کو اس کے ذریعے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ وہ آئے گی ہمارے بلانے پر؟ کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت رات کے 11 بجے وہ دونوں دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس مہم کا آغاز کر رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ لکھ کر بات کی ہے اور ہم پین اور پیپر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے پروگرام سیٹ کیا۔ صبا نے بیڈ روم کی لائٹ آف کر کے لیمپ آن کر دیا۔ زرد روشنی میں کمرہ ایک دم خوفناک لگنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چلو شروع کرتے ہیں آنٹی، صبا نے بڑی مشکل سے آواز نکالی۔ دیکھیے ہم سمجھ گئے ہیں آپ کون ہیں، آپ رباب کی امی ہیں، مگر آنٹی آپ اب کیا چاہتی ہیں؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھ کو تو عرفان اور رباب کی شادی کا علم تک نہیں تھا، اور پھر اب تو عرفان بھی مر چکا ہے، سخت تکلیف میں ہے۔ صبا کی آواز بھرا گئی۔ پلیز آنٹی بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کے غصے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کی نظریں پیپرز پر جمی ہوئی تھی، مگر ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ صبا نے کئی بار پکارا، مگر اچانک کال بیل زور سے بجنے لگی۔ مسلسل دونوں بری طرح اچھل گئی۔ کون؟ صبا نے بامشکل پوچھا۔ سمیہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آنٹی مما کو بلا دیں۔ دروازے پر سمیہ کا 10 سالہ بیٹا روحان تھا۔ مما، سمیہ پر اس کی نظر پڑی۔ مما جلدی گھر چلیں، ابو بلا رہے ہیں، وہ بہت ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فوراً اوپر آؤ۔ سمیہ، صبا نے ٹھنڈی سانس بھری، لیکن ابھی تو سمیہ تذبذب کا شکار تھی۔ تم جاؤ سمیہ، رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر۔ یہ میرے دل سے پوچھو، آخر جملہ صبا نے اپنے دل میں کہا تھا۔ سمیہ کو رخصت کرنے کے بعد صبا نے دروازہ بند کر دیا۔ کھلے سین میں خاموشی کا راج تھا۔ ہوا تقریباً بند تھی، سردیاں شروع ہونے کو تھی، اس لیے فضا میں عجیب سی افسردگی تھی، ایک ویرانی۔ کم سے کم صبا کو تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ واپس گھر میں داخل ہونے سے اس کا جیسے وحشت ہونے لگی تھی۔ دل چاہنے لگا کہ کہیں بھاگ جائے، مگر کہاں؟ میں عذرا کے پاس چلی جاؤں گی، بے شک چند مہینے کے لیے، میں اس ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی۔ صبا نے فیصلہ کیا، مگر کیسے؟ جب تک اس گمبھیرتا سے پردہ نہیں ہٹ جاتا میں کہیں نہیں جا سکتی۔ عرفان کی وہ حالت بار بار مجھے ڈرائے گی، چاہے میں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جاؤں۔ اس کے وجدان سے اسے بتایا۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہو گئی، آہستہ آہستہ چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک غیر معمولی احساس اسے ستانے لگا، جس ہستی کو پکار کر وہ اور سمیہ تھک گئی تھی۔
شاید وہ آ گئی تھی۔ پورے گھر میں گھپ اندھیرا تھا، صرف صبا کے کمرے میں لیمپ کی ملگجی روشنی پھیلی تھی اور وہ اکیلی تھی، سمیہ کے ساتھ مل کر جس روح کو وہ قدرے بے خوفی سے آوازیں دے رہی تھی۔ تنہائی میں اس کی موجودگی کے احساس سے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ باہر میں جائے ہر راز ہر بید میں اوپر جا رہی ہوں سمیہ کے پاس، اس نے گھبرا کر سوچا، مگر پھر ایک خیال نے اس کے قدم روک لیا۔ عرفان، وہ کھنڈروں میں بھٹکتا شدید اذیت میں مبتلا عرفان۔ نہیں، صبا نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ صرف تھوڑی سی ہمت اور پھر ان واقعات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ آہستہ سے چلتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھیں، صبا نے ہمت کر کے آواز دی، مجھے معلوم ہے آپ کمرے میں موجود ہیں، پلیز اب اس راز پر سے پردہ ہٹائیں۔ آپ کون ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ صبا کی نظریں مستقل میز پر رکھے پیپر اور پین پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ اب وہ ہستی اس کے سوالوں کا جواب لکھنا شروع کرے گی، مگر کوئی حرکت نہ ہوئی، کوئی جواب نہ آیا۔ تھک کر صبا نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ اچانک کمرے میں ایک راہ گونجی، آہ کون ہے؟ صبا گھبرا کر سیدھی ہو گئی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ چند لمحوں بعد اس کے سامنے دیوار پر آہستہ آہستہ ایک سایہ نمودار ہونے لگا۔ لیمپ کی زرد مدھم روشنی میں کوئی آہستہ آہستہ کھڑا ہو رہا تھا، ایک عورت کا سایہ۔ عام قد و قامت سے کہیں بڑا، سایہ مکمل کھڑا ہو گیا، اس کے سر چھت کو چھو رہا تھا۔ صبا دل پر ہاتھ رکھے پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ سایہ نے پھر کہا لی، کیوں ستا رہی ہو مجھے؟ اجازت نہیں بار بار آنے کی۔ خوف سے بے ہوش ہوتی صبا کے اندر کی عورت بیدار ہو گئی۔ وہ اچانک ڈر سے بیگانہ ہو گئی۔ میں ستا رہی ہوں تمہیں، اس کہانی کا انجام کرنا ہے مجھے، جس کا آغاز تم نے کیا تھا 7 اگست کو۔ اتنے دنوں کا شدید خوف، الجھن، ڈپریشن اچانک شدید غصے میں تبدیل ہو گیا۔ کیا تعلق تھا تمہارا عرفان سے؟ بولو، کیوں ڈراتی ہو مجھ کو راتوں میں؟ جواب دو، کون ہو تم؟ میں نے بتایا تھا میں ایک ساز ہوں۔ سائے کی آواز کسی سسکی سے مشابہ تھی۔ ساز تم رباب ہو؟ ہاں۔ عرفان سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ وہ شیطان میرا شوہر تھا۔ شیطان؟ کیوں؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے اس سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ مجھے علم ہے، صبا نے بگڑ کر پوچھا۔ ہاں، وہ میری غلطی تھی، بھیانک غلطی۔ عرفان، میں اب اس بات کو مزید نہیں چھپا سکتی۔ میری امی، میرے پڑوسی مجھ کو غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ رباب اور عرفان ہوٹل کے کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے تم کو شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے جلدی بچہ نہیں چاہیے۔ جلدی؟ رباب نے بھڑک کر کہا۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں اس خفیہ نکاح کو، اور مجھ کو خوف نہیں پتا ایسا کیسے ہوگا، مگر اب میں اس بچے کو جنم ضرور دوں گی، چاہے تم کچھ بھی کہو۔ رباب، تم جتنی خوبصورت ہو اس سے زیادہ ضدی ہو۔ عرفان نے اچانک لہجہ بدل لیا۔ پلیز تھوڑا ٹائم اور دو، پھر میں اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے لوں گا۔ کتنا ٹائم اور چاہیے تم کو؟ رباب چڑ گئی۔ اور کون سے گھر والے؟ تمہارا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیوی تو ہے۔ تو اگر اس سے اتنا ڈرتے ہو تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں کوئی نہیں ڈرتا اس سے۔ عرفان نے پھر لہجہ بدل لیا۔ تم کو پتہ ہے تو ہے آج کل میرا بزنس ڈاؤن بری طرح ہے۔ میرا گھر میری بیوی کا ہے، اس کے پیسوں سے میں تمہارے اخراجات بھی اٹھاتا ہوں۔ اگر اس نے غصے میں آ کر مجھے چھوڑ دیا تو میں تو دربدر ہو جاؤں گا۔ تمہارا بزنس تو ہمیشہ سے ہی ڈاؤن رہتا ہے۔ لیکن اب میری چند باتیں دھیان سے سن لو۔ تمہیں اب میرے شوہر کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آنا پڑے گا۔ نہ جانے نکانا میں بھی تم نے کہاں چھپا دیا ہے، لیکن اگر تم نے خاموشی سے مجھ کو چھوڑنے کی کوشش کی تو میں تمہاری بیوی کے پاس چلی جاؤں گی اور اس کو تمہاری اصلیت بتاؤں گی، اور میں ہر قیمت پر اپنے بچے کو جنم دوں گی، چاہے تم کچھ بھی کہو۔ عرفان بستر پر لیٹا چھت کو گور رہا تھا۔ گھٹیا عورت، اس نے دانت پیسے، دکھا دی اپنی اوقات۔ شوہر کی حیثیت، تیری جیسی عورتیں اس قابل ہوتی ہیں جن کو بیوی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے لایا جا سکے۔ عرفان غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں تو تجھ سے بیزار ہو چکا ہوں، جان چھڑانا چاہ رہا تھا کہ تو اب بچے کا ڈھول میرے گلے ڈال رہی ہے۔ بیوی موجود ہے میری، شریف اور صاحب جائیداد۔ اس نے برابر میں بے خبر سوتی صبا پر نظر ڈالی۔ اگر رباب کی وجہ سے صبا نے مجھے چھوڑ دیا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھ گیا۔ برسوں سے کما کر نہ کھانے والی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ محنت کے تصور سے بھی اس کی جان جاتی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کسی قیمت پر نہیں۔ عرفان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ لکڑی کے بنے اس خوبصورت کاٹیج میں عرفان اور رباب آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رباب اپنے برابر سوئے ہوئے چند دن کے بچے کو تھپک رہی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ رباب نے سوال دہرایا۔ تمہارے کہنے کے مطابق ایک دور دراز غیر آباد جگہ پر ڈلیوری بھی ہو گئی بغیر کسی کو اطلاع دیے، مگر اب یہاں کب تک رہیں گے؟ میرے تو تمام پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں۔
سارا سیور بیچ دیا تھا۔ رباب کے لہجے میں تلخی تھی۔ ہاں تو کوئی میری ڈلیوری کے لیے تو تم نے زیور نہیں بیچا، تم ہی مری جا رہی تھی۔ بچہ عرفان کا لہجہ اس سے دگنا کڑوا تھا۔ لیکن اب کیا کرنا ہے؟ میری امی کتنی پریشان ہوگی، میں نے ان کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ تمہاری ضد کی وجہ سے رباب غمگین ہو گئی۔ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو عرفان، میرے شوہر کی اس بچے کے باپ کی حیثیت سے میرے گھر چلو، دنیا کا سامنا کرو۔ ماں بننے کے بعد رباب مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کے گال دمک رہے تھے، چہرے پر بے حد نور تھا، مگر کتنی منحوس صورت ہے یہ، عرفان سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، اس کی ضد مان کے اس سے انکار کر بیٹھا، اور اب یہ بچہ میرے گلے ڈال رہی ہے۔ صبا کو اگر منا بھی لیا تو ان دونوں کا بوجھ بھی تو مجھے ہی اٹھانا پڑے گا۔ اف، وہ لرز گیا۔ عرفان، تم اس بچے سے محبت محسوس نہیں ہوتی؟ رباب نے پھول جیسے بچے کو پیار سے دیکھتے ہوئے سوال دیا۔ عرفان کو پتہ نہیں چلا کہ کب تک رباب نے چلا کر پوچھا تھا۔ عرفان کو تو پتہ تک نہ چلا تھا کہ رباب نے کیا پوچھا تھا، وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، پلان کر رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ اس بلند بالا تفریحی مقام پر جس کاٹیج میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے بالکل ساتھ ایک گہری کھائی تھی جس میں دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کئی دنوں سے ذہن پختہ پلان پر اس نے اچانک عمل کر دیا۔ عرفان کو صرف چند منٹ لگے رباب کا گلا دبا کر اس کو کھائی سے نیچے پھینکنے میں۔ ہاں، اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اب اس کے ہاتھ بچے کی طرف بڑھے، اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ سائے کی سسکیوں میں تیزی آ گئی۔ صبا بے دم سادے سب کچھ سن رہی تھی۔ تو کسی کو شک نہیں ہوا تمہاری لاش؟ میرا کون تھا جو مجھے ڈھونڈتا؟ ایک کمزور ماں جو میرے انتظار میں جان سے چلی گئی۔ جنگلی جانور کھا گئے تھے بے کفن لاش کو۔ صبا کو جھرجھری آ گئی۔ اور وہ بچہ، کیا اس کو بھی نہیں؟ وہ شیطان کوشش کے باوجود اپنی اولاد کو قتل نہ کر سکا۔ وہ بچہ دنیا میں ہے۔ تم کو عرفان سے اتنی نفرت ہے، لیکن تم نے اس کو کبھی نہیں ستایا۔ اس نے انتقام لینے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ایک خیال صبا کے ذہن میں پیدا ہوا۔ تم کو تو دنیا سے گئے تقریباً 4 سال ہو گئے، تم نے عرفان کے مرنے کے بعد رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں تو اپنا حساب کتاب دے رہی تھی، اپنے کرم بھگت رہی تھی، مجھے دنیا میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سائے کی آواز میں سرگوشی تھی۔ جب میری پاک باز ماں کی نیک روح اس عالم میں آئی تو اس نے میری سفارش کی، مجھ پر سے بوجھ کم کر دیے، مجھے تم تک آنے کی اجازت مل گئی۔ او صبا پھر لرز گئی۔ اور عرفان، وہ اب تک کیوں عذاب میں ہے، کیوں بھٹک رہا ہے؟ وہ سایہ کرب میں ڈوبی آواز میں ہنسنے لگا۔ وہ تو بھٹکے گا، قیامت تک اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ میں اور تم تو کیا، کوئی اس کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مجھ سے کیوں رابطہ کرتی تھی؟ صبا نے پھر پوچھا۔ وہ بچہ تمہارے شوہر کا ہے، تمہارا ہے، اسی لیے اسے تم لے آؤ، پال لو، اس کو تمہاری ضرورت ہے۔ اب مجھ کو مت پکارنا، میری مہلت ختم ہو گئی ہے، میں اب نہیں آ سکتی، میں اب کبھی نہیں آؤں گی۔ سایہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ صبا جیسے سکتے سے واپس آ گئی۔ لیکن وہ بچہ ہے کہاں؟ میں کیسے پالوں اسے؟ صبا چلانے لگی۔ رباب، صرف اس آخری سوال کا جواب دیتی جاؤ، میں کہاں ڈھونڈوں گی اسے؟ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ چیخ کر صبا کا گلا بیٹھ گیا۔ اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ رباب ٹھیک کہہ رہی تھی، اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن پھر اس نے آخری لمحوں میں اس کو ایک عجیب نئی بے چینی کیوں دے دی، ایک دکھ میں مبتلا کر دیا۔ اس کی سوئی ممتا کو کیوں جگا دیا؟ وہ بچہ، عرفان کا بچہ، وہ کہاں ہے؟ اتنی بڑی دنیا میں بغیر کسی نام و نشان کے وہ اکیلی عورت اس کو کہاں ڈھونڈے گی؟ صبا نڈال ہو کر صوفے پر گر گئی۔ اس کے اعصاب بری طرح جواب دے گئے تھے۔ اس کی جلتی ہوئی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ کمرے میں عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ صبا کی نیند بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر لگ رہا تھا جیسے جنموں کی نیند پوری کر رہی ہو۔ کمرے میں ایک تیز مہک پھیل گئی، پراسرار، اگربتی جیسی، باسی پھولوں جیسی، ناگوار سی، ایسی مہک جو مرگ سے منسلک ہوتی ہے، جو قبرستان میں بسی ہوتی ہے۔ نیند میں بھی صبا کو فریری آ گئی۔ اس نے بمشکل بند آنکھیں کھولی۔ ایک ہیولا سا میز پر جھکا ہوا تھا۔ کمرے کی گہری خاموشی میں ایک آواز گونجی، کچھ لکھے جانے کی آواز۔ ہیولے نے سر اٹھایا۔ نیم اندھیرے میں اس کے قرب میں ڈوبی آنکھیں صبا سے ٹکرائی۔ عرفان، صبا کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ کاغذ کا ایک پرزہ صبا کے پاس آ گرا۔ صبا کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئی۔ سمیہ گمسم ایک کاغذ ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی تھی۔ کاغذ ہوا سے لہرا رہا تھا۔ صبا بالکل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ تو کہیں کا ایڈریس لگ رہا ہے۔ کافی دیر بعد سمیہ جیسے ہوش میں آئی۔ آسرا 25 لگ تو ایسا ہی رہا ہے، صبا نے جواب دیا۔
आसरा नामी इमारत को ढूंढने में इनको ज़्यादा मुश्किल दरपेश न हुई। यकीनन खुदा की मदद शामिल हाल थी। इनके शहर से चंद घंटों की दूरी पर एक बेसहारा बच्चों का ठिकाना था। इस इमारत के अलावा इसके नाम की दूसरी इमारत कहीं भी नहीं थी। लेकिन ये 32 क्या है? ये भेद भी आसरा नामी अदारे में पहुंचकर खुल गया। जिस तरतीब से बच्चे अदारे में दाखिल होते गए थे, इस हिसाब से इनका एक शनाख्ती नंबर भी था। अब अदारे में मेरे बच्चों की तादाद 100 से ऊपर थी। 32 नंबर वाले बच्चे को देखने के बाद किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं। 4 साला गोरा चिट्टा सब्ज आंखों वाला बच्चा रुबाब से गैर मामूली हद तक मुशाबा था। मुस्कुराने पर इसके दोनों गाल में अपने मरहुमा माँ जैसे डिंपल पड़ रहे थे। बच्चे पर नजर डालते ही सबा को अपने सीने में एक अजीब दर्द का एहसास हुआ। शायद ममता का दर्द। इसने तड़प कर बच्चे को खुद में लिपटा लिया। हम इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। आपकी शराइत क्या है? स्मिया की आवाज़ गूंजी। मार्च 1। प्यारी अज़रा, बाद इस्लाम के अर्ज़ है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों से जिन अजीबोगरीब उलझनों और दिल दहला देने के हालात के शिकार थी, इनका इतना खूबसूरत सिला मिला है कि ज़िंदगी बदल गई है, हसीन हो गई है। तमाम तफसीलात से तो तुम वाकिफ़ ही हो, मगर दिल चाहता है कि बार बार तुमको बताऊं कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझको एक बहुत प्यारा चांद जैसा बेटा मिल गया है। मैंने इसका नाम एहसान रखा है। इदारे वालों ने तो इस नाम कुछ और रखा था, मगर मैंने बदल दिया है। मेरे बेटे का नाम भला कोई और क्यों रखे? मैं सारा दिन अपने बच्चे के साथ मसरूफ़ रहती हूँ। इसके नन्हे मुन्ने कामों में वक्त का पता ही नहीं चलता और अब मैं इसको स्कूल में एडमिशन दिला दूँगी तो मसरूफियत और बढ़ जाएगी। मैंने सोचा खुद को स्कूल छोड़ने और लेने जाया करूँगी, खुद इसको होमवर्क करवाया करूँगी। उफ़, मैं ये क्या बातें ले बैठी। खैर, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। तुमसे मिलने को बहुत दिल करता है। मैं छुट्टियों में तुम्हारे पास रहने आऊँगी। अपने सनी के साथ, तुम्हारी बहन सबा।